बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। धांधली के शोर और चोर चोर के नारों के माबैन आज कौमी असम्बली में नए स्पीकर अयाज सादिक साहब ने हलफ ले लिया। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत शोर शराबा था और अली अमीन गंडापुर साहब नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इस वक्त मौजूदा हुकूमत का जो अमल है वो आगे बढ़ रहा है हुकूमत साजी का, लेकिन साथ साथ ये जो धांधली का शोर है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इस शोर से बाहर कैसे निकला जाए, इस शोर को हल कैसे किया जाए। जो मुतालबात हैं, अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर की बात करें, उन्होंने बहुत मुतालबात किए। उन्होंने कहा जी कि 9 मई के हवाले से जो झूठी FIR काटी गई हैं वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। इसके अलावा वो करप्शन के खिलाफ जहाद की बात कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा जहाद की बात करती है, ये भूलते हुए कि जहाद का हक सिर्फ रियासत के पास है। कानूनी तौर पर उनको जो मौजूदा कानून हैं पाकिस्तान के, उनके तहत ही वो कार्रवाई कर सकते हैं और उन्हीं कवानीन का उनको जिक्र करना चाहिए था वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद। जब हम मरकज़ की तरफ देखते हैं तो मरकज़ में एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करने की कोशिशें अभी तक जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग को ये उम्मीद है कि वो राज़ी हो जाएंगे, लेकिन ये इतनी लड़खड़ाती भी हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कैसे करेगी, क्योंकि MQM ने आज अपना रंग दिखाया। वो नाराज़ हो गए और उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर उनके जो मुतालबात मनवाने का तरीका है वो काम आया। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम का मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM के माबैन हुआ। इन तमाम मामलात पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत अरसे से डायलॉग हो रहा था और एक डेडलॉक था। PDM की गवर्नमेंट में भी MQM ये मुतालबात करती रही है, लेकिन क्या इस मुआहदे पर अमल दरामद इतने स्प्लिट मैंडेट के साथ मुमकिन हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है, उस माहौल को बेहतरी की तरफ लेके जाए बगैर पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत नई बन रही है ये मुश्किल फ़ैसले कर पाएगी या नहीं। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे तो उनके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस होंगे और उसमें इत्तेहादी हुकूमत उनकी मुआवनत करेगी या उनकी मुश्किलात में इजाफा करेगी, बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। इसी तरीके से अगर जमात इस्लामी की बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं कि कोई कमीशन बनना चाहिए और इलेक्शन कमीशनर से वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक कमीशन मांगा है और साथ वो इस्तीफ़े भी मांग रहे हैं। तो ये सारे मामलात पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त चैलेंजेस हैं, बिलखुसूस जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनको ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF के पास जाना है, पाकिस्तान ने बहुत सारे अहम फैसले करने हैं जिसमें निजकारी का फ़ैसला है, इस्लाहात के फ़ैसले हैं। तो ये सारे मामलात जनाब किस तरफ जाएंगे, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब, और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो सबसे बड़ा मामला है और आप खुद भी, मैं कई जगहों पे आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, आप कह रहे थे ये धांधली का जो शोर है इसका मसला हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। हल क्या है इस मसले का, क्योंकि जो शोर मचा रहे हैं उन्होंने तो अपने जहन में एक नंबर रख लिया है। वो आज भी आपने देखा कि आमिर डोगर साहब कह रहे थे मैं तो यहाँ पे 225 मेंबर्स के साथ खड़ा होता अगर धांधली ना होती। तो ये वहाँ से एक नंबर पे जिद है। तो क्या करे अब मौजूदा हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग की हुकूमत है, इतने शोर में हुकूमत करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। यही फाशिस्ट जत्था जो है इसी किस्म के मुतालबे लेकर आज से 10 साल पहले धरने के नाम पर इस्लामाबाद आया था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और हमने वो सारा खलफशार और इंतशार बर्दाश्त किया था। और आपको मालूम है यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर पे कब्जा हुआ, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया, 150 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को इस फाशिस्ट जत्थे ने मजरूब किया, हड्डियां तोड़ी। लेकिन उसके बाद एक हल तलाश किया गया था और वो था कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना था 2015 के आगाज में, जिसने फिर कई महीने बैठकर ये सारे जो उनके सो कॉल्ड सबूत और शवाहिद थे इनकी तफ्तीश की थी। सही। तो ये कहते थे कि जी हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। जब वो कोर्ट के अंदर गए तो रद्दी साबित हुए और कोर्ट ने कहा कि 2013 के इंतखाबात में किसी मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो यहां भी आप 250 आप कहेंगे जी कौमी असेंबली की सारी नशिस्तें ही हमारी थी और किसी और जमात को तो कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन ये क्लेम जो है, इनके पास इस वक्त जितनी नशिस्तें हैं उनसे कोई 150 का ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। पिटिशन अभी तक सिर्फ 35 गई हैं। तो लिहाजा ये झूठे दावे
اور مبالغہ آرائی یہ چلتی رہے گی. یہ ایک ایوان خرم صاحب، شور جو اس وقت کا یہ جس کو آپ جتھا اس وقت کا کہہ رہے ہیں، اس وقت ظاہر ہے ان کے ساتھ شاید عوام کی وہ سپورٹ نہیں تھی. یہ تو ماننے والی بات ہے، آپ کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ پبلک سپورٹ ملی ہے ان کو. خیبر پختونخوا میں ان کو ایک اتنی سویپنگ میجورٹی ملی ہے. اس وقت کچھ اور فیکٹرز تھے جن کی حمایت تھی. آج وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے. آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی خطاب سنا. انہوں نے کہا جی کہ جو سارا ڈیزائن کرنے کی کوشش تھی اس کو عوام کے ریلے نے بہا دیا. آپ کو لگتا ہے یہ مختلف ہے اب اس وقت کی پی ٹی آئی سے جو آج کی پی ٹی آئی ہے؟ بے شک ان کے پاس نام نہیں ہے، نشان نہیں ہے، ان کا لیڈر نہیں ہے، لیکن یہ مختلف ہے. اس کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک کمیشن بنا دیں تو یہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ جی نہیں، یہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے جو 8 فروری کے ووٹ کا تجزیہ کرنا ہے. 8 فروری کے ووٹ میں یہ جو اب سنی اتحاد کونسل ہے یا آزاد امیدوار ہیں، ان کو 30% عوام نے ووٹ دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% نے ان کے خلاف بھی ووٹ دیے ہیں، اور وہ 70% جو ہے وہ لوگ ہیں جو یہ نئی انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو یہ نئی حکومت جو ہے ان 70% ووٹروں کی نمائندہ ہے، 2/3 سے زیادہ اکثریت کی نمائندہ ہے، اور ہر لحاظ سے یہ جمہوریت کی علم بردار ہے. دوسرا، جو اگر آپ نمبرز کو ذرا باریکی سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے ووٹوں میں 8 لاکھ کی کمی ہوئی ہے 2018 کے مقابلے میں، اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں 5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو مینڈیٹ کا کلیم ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، سر، اور یہ اسی آپ طرح تو ایک دانشور ہیں. آپ مجھے پتہ ہے دانشوری کی بات کریں. یہ بات میں کئی جگہوں پہ پہلے کوٹ کر چکی ہوں کہ جو آپ کے مخالف کو ووٹ پڑتا ہے وہ بھی مینڈیٹ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنتی ہوں، انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا. پچھلی اسمبلی میں بھی نہیں کیا، انہوں نے یہ ابھی بھی نہیں کرنا. یہ تو ایک فلاسفیکل گفتگو ہے. سنس دے ڈو ناٹ بلیو کہ جس طریقے سے مینڈیٹ تقسیم ہوتا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. آپ نے کہا کمیشن بنا دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہوگی اس سارے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے؟ اور اس میں کون رول پلے کرے گا؟ میاں نواز شریف کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے، کون کرے گا؟ اس میں 2 فیکٹرز ہیں جی. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمیں اور 2014 میں شاید ابھی پردہ پڑا ہوا تھا ان کے اوپر جمہوری جماعت ہونے کا، ہمیں ایک فاشسٹ جتھے کا سامنا ہے جو جمہوریت کو استعمال کر رہا ہے جمہوری رویوں کو مسمار کرنے کے لیے. اور یہ 10 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کی زبان دیکھ لیں، ان کے طریقے دیکھ لیں، ان کا کسی اور جماعت سے ہاتھ ملانے سے انکار کرنا، اور یہ کہنا کہ جی ہر جماعت ان کے علاوہ وہ یا تو کافر ہے یا غدار ہے یا ڈاکو ہے. تو لہذا یہ ان کا جو رویہ ہے یہ ایک فاشسٹ رویہ ہے، اور جس کا ہمیں سامنا ہے. اور یہی ایک پریشانی کی بات ہونی چاہیے کہ اگر 10 میں سے 3 پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دے دیا ہے تو وہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کہ وہ کیا تخریب چاہتے ہیں پاکستان میں، جمہوریت کو مسمار کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ اگر کچھ متانت کا ثبوت دیں اور یہ کہیں کہ جی اب ہم وہ ان 70% کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم اپنا حق مانگتے ہیں، تو اگر یہ جو باہمی احترام کی بنیاد پر ہم سے بات کریں گے تو ہم ان سے ضرور بات کریں گے. صحیح. ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، پاکستانی ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے بات کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کی گردان ہی وہ ہوگی جو ہم نے آج دیکھا بھی ایوان میں، انہوں نے پہلے خیبر پختونخوا میں جوتے لہرائے ایک مسلم لیگ نون کی ایم پی صاحبہ کے لیے، اور آج جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی جوتے لہرائے. تو یہ جو جوتے لہرانے کا عمل ہے اور دوسروں کو اس طرح متون کرنے کا عمل ہے، اس سے تو پھر باہمی تعلق اور احترام کی بنیاد قائم نہیں ہو رہی. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ جمہوریت کو مسمار کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کے نام کو. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، نظام سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں؟ اور ابھی یہ جو کیونکہ شائستہ خان عباسی صاحب ظاہر ہے آپ کے سینئر کولیگ رہے ہیں، جماعت سے الگ ہو گئے، لیکن آئی نو کہ ان کے آپ سب لوگوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں ابھی بھی. ہی سیڈ کہ ہمیں ری ایکشنری ووٹ کا سامنا
کرنا پڑا ہے 2024 کے انتخابات میں، تو وہ جو ری ایکشن ہے وہ کچھ جینوئن گریوینسز کے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے، کیا اس کو اینالائز کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟ جی ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں میں اور بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ تجزیے کے نتیجے میں پھر آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جرمنی میں جو نیشنل سوشلسٹ جسے نازی پارٹی کہتے ہیں، وہ مثال پوری کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح پہلے انہیں کم ووٹ پڑے، پھر انہیں زیادہ ووٹ پڑتے گئے، اور جب ان 40% سے تجاوز کیے اور ان کے جو سربراہ تھے ایڈولف ہٹلر وہ جرمنی کے چانسلر بنے، تو انہوں نے چانسلر بننے کے چند مہینے بعد، جس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے، جمہوریت کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ آئے وہ جمہوری طریقے سے تھے، لیکن پھر انہوں نے جمہوریت کو مسمار کرنا شروع کر دیا اور پھر جرمنی کو جنگ میں جھونکا، جس کا نتیجہ خود ان کی خودکشی اور جرمنی کی تباہی کے صورت میں نکلا۔ تو صحیح، ہمیں آپ کے تاریخ سے فاشسٹ حوالہ دے رہے ہیں، مجھے ابھی آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، میں اس کا بھی پوچھنا چاہتی ہوں۔ آج خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، اور ان کی جو تقریر تھی ایک پاکستانی کے طور پہ مجھے اس میں 2-4 بڑے کنسرنز ہیں۔ انہوں نے قانون کا ذکر بہت کم کیا، اور انہوں نے ان اصولوں کا ذکر کیا جو اصول ہم دیکھتے ہیں کہ شاید جو اسٹیٹ میں یا اسٹیٹ کے نظام میں بلیو کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، ان اصولوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پہ حلف مانگے انہوں نے، اور جہاد کا لفظ انہوں نے کئی بار استعمال کیا۔ کتنا بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا، کیونکہ پہلے بھی وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مرکز میں آپ لوگوں کی جب حکومت تھی وہاں پہ بھی بہت مسائل تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، یا کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں تو بہت تشویش کا شکار ہوں، کیونکہ جب خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کو اکثریت ملی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف جہاں میری جماعت کو اکثریت ملی وہاں انتخابات تو بہت اچھے ہوئے ہیں، وہاں کے ریٹرننگ افسر بھی بہت اعلیٰ تھے، وہاں کا الیکشن کمشنر جو تھا صوبائی وہ بھی بہت ہی اچھے کوئی پاکستانی تھے، کہ وہاں تو بہت اچھا الیکشن ہوا، لیکن باقی ملک میں تباہی ہوئی۔ اس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل ہے تو ہم یہ کہیں گے جی پنجاب میں تو کمال الیکشن ہوا ہے، لیکن باقی صوبوں میں بڑے تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ جی سندھ میں بہت اچھا الیکشن ہوا ہے، تو لہٰذا الیکشن کے بارے میں کوئی بھی قیاس کرنے سے پہلے ہمیں پوری تصویر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہی واقعی الیکشن جو ہے قومی اسمبلی کا الیکشن کو ہم طرز عمل رہا ہے، میں آپ کے ناظرین اکثر بھول جاتے ہیں کہ 2016 میں بھی اسی طرح خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلح ہو کر 31 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد پر حملہ کیا تھا، جس کو ہم نے پھر اس وقت کی وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، ہم نے اٹک پل پر اس کو پسپا کیا تھا۔ تو لہٰذا ان کی تو ایک تاریخ ہے حملہ آور ہونے کی۔ یہاں آ کے آپ کو پتا ہے 25 مئی 2022 کو بھی انہوں نے آ کر اسلام آباد میں آگ لگائی، درختوں کو، میٹرو اسٹیشن توڑے، اور ہر جگہ کوئی تقریب تبدیلی آئے گی خرم دستگیر صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیل ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یا اسی طرح کے چیلنجز آپ کو درپیش ہوں گے ابھی بھی؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو فاشسٹ رویے ہیں وہ مزید متشدد ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ وہ جمہوریت کی راہ پر چلیں۔ تو ایک مشکل چیلنج ہے، اور سب سے جو مشکل کام ہے جو شہباز شریف صاحب اپنے ذمہ لیں گے وہ یہ کہ پاکستان میں اگر انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوتی ہے جیسے کہ ہماری توقع ہے، بجلی اور گیس کے بل اگر کم نہیں ہوتے تو وہ کم از کم ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو معاشی طور پر پریشان پاکستانی ہے ان کو ہم اس فاشسٹ جتھے سے علیحدہ کر پائیں گے، صحیح۔ اور وہ اگر آئسولیٹ ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ ان کی جو تشدد ہے اس میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، یہ میں بڑے سنجیدہ بات کر رہا ہوں، کہ اگر ملک میں مہنگائی پر کنٹرول نہ ہوا اور اسی طرح سراسیم کی بڑھتی گئی تو پھر میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان کو فاشزم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ مشکل فیصلوں پہ سچ بیان کرنا چاہیے، کیا ممکن ہے؟ کیونکہ یہی بات کہتے کہتے مفتاح اسماعیل آپ کی جماعت سے الگ ہو گئے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں سچ بتانا چاہیے، آپ کی جماعت سے ان کے راستے الگ ہو گئے۔
اب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کرنے مشکل فیصلے ضروری ہیں، ظاہر ہے آپ خود کیونکہ نظام کا حصہ رہے ہیں اور آپ بہت قریب سے جانتے ہیں کہ مشکل فیصلوں کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، تو سچ بولنے میں کیا ایسی مصلحت ہے جو آڑے آ جاتی ہے ہمیں ہر بار؟ جی دیکھیے نا، مسلم لیگ نون نے بڑی سنجیدہ کوشش کی 2015 میں کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری کریں، لیکن اس کے خلاف جو احتجاج ہوا آج تک نہیں معلوم ہو سکا، لیکن اس پہ گولی چلی اور 2 پاکستانی شہید ہو گئے اس احتجاج میں، جس کی وجہ سے وہ پوری نجکاری جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی اور آج 9 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ہم قوم کو یہ بتا سکیں کہ وہاں ٹھیک ہے اتنے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے 20 کروڑ یا 24 کروڑ پاکستانی ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جو معاشی مستقبل ہے اس پر زک آ رہی ہے، اور حکومت پاکستان پی آئی اے کو سپورٹ کرتے کرتے پاکستانیوں کو وہ ریلیف نہیں دے پا رہی جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں اس آپ سے پنجاب کا بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے؟ وہاں پہ بھی ظاہر ہے مریم صاحبہ پہلی بار ایک ایسا انتظامی عہدہ سنبھال رہی ہیں جو بڑا اہم عہدہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ایک بڑے نمبر میں ایک بڑی جماعت کے طور پر ایک اپوزیشن بنے گی، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی پنجاب کا ٹیسٹ تو بہت ہی مسلم لیگ نون کے لیے اہم ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے مستقبل کا تعین انشاءاللہ اس موجودہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے ہونا ہے۔ تو اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مریم بی بی نے جو اپنی تقریر کی پہلی بطور وزیر اعلیٰ، اس میں انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پر سارا زور دیا۔ پنجاب میں الحمدللہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے جو سکول اور کالج اور ہسپتال اور انفراسٹرکچر وہ تو الحمدللہ بہت اب اچھا وہاں سارا موجود ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سکولوں میں بہتر تعلیم ہو، ان ہسپتالوں میں بہتر صحت اور علاج ہو، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ پنجاب میں نیا روزگار پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو۔ تو یہ مریم بی بی کا چیلنج ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت انشاءاللہ کامیاب ہو۔ اچھا، میں ایک بریک لے لوں خرم دستگیر صاحب، کچھ سیاسی اتحاد جو آپ نے کیے ہیں اس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں جی۔ خرم دستگیر صاحب سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک کہتے ہیں جی آپ کو پروگرام نیوز ٹوڈے میں، اور خرم دستگیر صاحب بریک پر جاتے ہوئے ظاہر ہے آپ بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں بھی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن وفاق میں ایک ایسی حکومت جو اتحادیوں کے ساتھ آپ نے چلانی ہے، پرائیویٹائزیشن کے اوپر ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا موقف اتنا زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں۔ اس دن نوید قمر صاحب میرے ساتھ بات کر رہے تھے، کتنا مشکل ہوگا، اور اسپیشلی جو ایک تاثر ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ بہت سیاسی جو سپیس تھی وہ انہوں نے سیڈ کی ہے، اس تاثر کے ساتھ آگے بڑھنا چیلنج ہے؟ جی چیلنج تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیلنج ہمیں پاکستان کے لیے قبول کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور بہت سارے ہمارے جو خارجہ پالیسی کے ایشوز تھے اب وہ متروک ہو چکے ہیں۔ اب 21ویں صدی میں آ کے ہم 1980 کے دہائی کے فارمولے استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کی جس بین الاقوامی ماحول میں پاکستان نے آپریٹ کرنا ہے، اب وہ اس کے اندر وہ جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان مخاصمت کا جو ماحول تھا اب اس کو بھی ختم ہوئے جو ہیں وہ 35 سال ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب نئی پاورز رائز ہو رہی ہیں۔ تو اس سارے معاملات میں یہ جو گورننس کا چیلنج ہے جو شہباز صاحب نے اٹھایا ہے وہ ایک مستقل مشاورت کا چیلنج ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا چیلنج ہے۔ اسی لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ شہباز صاحب کے لیے ہم سب حاضر ہیں کہ جہاں بھی وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اس مقصد کے لیے ڈپلوائے کریں گے کہ وہ مشاورت کریں اور دوسری جماعتوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک فرق ضرور ہے دوسری جماعتوں کہ ہم باہمی رواداری اور جمہوری احترام بڑی ٹھوکریں کھا کے ہم نے سیکھا ہے، تو لہٰذا ہم سب یہ چاہتے تو ہیں مولانا صاحب کو منانے کی جو کوششیں کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے اگر آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہے کہ معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پرسوں آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا وفد مولانا کے پاس گیا تھا،
اور کل جب وہ حلف لینے آئے تو ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا تھی. تو آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ اچھی خبر آئے گی. اور آخری ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیجئے. آئینی ترمیم کرنا ویسے بھی مجھے اسپلٹ مینڈیٹ میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ نے بہرحال ایم کیو ایم سے اس معاملے پہ ایک آپ نے ون آن ون ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے جس میں ایک ڈیڈ لاک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا زمانے سے چل رہا تھا. یہ پیپلز پارٹی مشاورت میں شامل تھی؟ جی، ان کو ہم نے مشاورت سے آگاہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسی ترمیم جو پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کو وسعت دیتی ہے اس پر ہم سب کو ایگری کرنا چاہیے. تو وہ ان کا مطالبہ تو یہی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اور کراچی کے جو معاملات ہیں، سندھ کے جو شہری معاملات ہیں، ان کو بہتر آئینی تحفظ حاصل ہو. تو یہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جیسے آپس میں گفتگو کر کے، چاہے اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن اسے حل کیا جا سکتا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے لیے 3 سال گفتگو ہوئی، کئی جی سینکڑوں میٹنگز ہوئیں، بہت اختلاف رائے بھی ہوا، لیکن بالآخر جماعتوں نے مل کر اس پر ایگری کیا کیونکہ ضرورت تھی. تو اس طرح آج بھی اگر ہمیں کراچی شہر اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے اگر قانون میں اور آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے تو ہم سب کنونس کریں گے سب خرم صاحب، جماعتوں کو. بہت سارے تو نہیں لیکن چند لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، اور میں خود بھی ایک دو دعوے میں نے اپنے کانوں سے بھی سنے کہ ان کو کہا گیا نون لیگ کے لوگوں کو کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں الیکشنز. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا رابطہ ہوا تھا؟ میں نے کہا سرے جی، 10 الیکشنز کے بعد ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ آپ کو بھی کسی نے... میں ذاتی طور پہ بھی اور چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کا جو عمل تھا اس سے ہم آگے بڑھ جائیں. جو میرے تحفظات ہیں یا ایشوز ہیں انہیں ہم ایک پٹیشن کی صورت میں انشاءاللہ بہت جلد عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے، اور عدالت پر ہی یہ اعتماد کریں گے کہ وہ ہمیں انصاف دیں. کوئی فون نہیں آیا آپ کو؟ آپ اس کی کوئی تصدیق تردید... جس کی تصدیق تردید دونوں جو ہیں وہ معاملے کو آگے نہیں بڑھاتی، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ قانونی راستہ ہی اختیار کیا ٹھیک ہے. جائے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. جماعت اسلامی بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے، ان کے پاس کیا حل ہے اس معاملے سے آگے بڑھنے کا، ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اب ہم بات کریں گے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج الحق صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اب آپ نے دیکھا کہ آج جو قومی اسمبلی میں نئے اسپیکر کا انتخاب تھا اس میں جو سب سے زیادہ آواز تھی وہ دھاندلی کی تھی اور شور کی تھی، اور ظاہر ہے جماعت اسلامی بھی مسلسل اس پہ احتجاج کر رہی ہے. اب اس معاملے کا حل جو آپ تجویز کر رہے ہیں، آپ کسی اور جماعت سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی کیسا کمیشن بنے، سپریم کورٹ کمیشن بنائے، کیا ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں، حکومت کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کے رستے میں نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے کوئی آزادانہ تحقیقات نہیں ممکن نہیں ہے. لہٰذا ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام سے پہلے موجودہ الیکشن کمشنر کا استعفیٰ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حلف کے تقاضے پوری نہیں کر سکے، عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا، عوام کی جمہوری حق کی حفاظت نہیں کر سکا. پھر ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے تحت ایک ایسا کمیشن بن جائے جس میں ججز کے علاوہ ہر پارٹی کا، جو متاثرہ پارٹی ہے ان کا ایک نمائندہ بھی شامل ہو. اس لیے کہ الیکشن کے بعد جو استحکام آنا چاہیے تھا، جو قوم میں اعتماد پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ اعتماد کے بجائے عدم اعتماد میں اور اتحاد اور اتفاق کے بجائے انتشار میں اضافہ ہوا. سر وہ پھر جوڈیشل اور کمیشن یہ تو نہیں ہمارے رہے گا سراج آئندہ الحق صاحب؟ 2-3 سال ضائع کریں گے. جو وہ جوڈیشل کمیشن تو پھر نہیں رہے گا اگر اس میں جو ہے وہ سیاست کے نمائندے بھی آ جائیں گے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا نیشنل لیول کا کمیشن ہوگا؟ دیکھیے اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اس میں ہر پارٹی کے نمائندہ ہو تو جو متاثرہ پارٹی ہے، جو بینیفیشری ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح ہمارے جو حلقے چھین لیے گئے ہیں اور دوسری تیسرے 5ویں نمبر کے لوگوں کے حق میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اب انہوں نے حل بھی اٹھایا بغیر کسی شرمندگی کے
تو آج جن لوگوں نے ووٹ کا استعمال کیا، کل حلف اٹھایا، آپ ان کے چہروں کو تو ضرور دیکھتے ہوں گے، کیا ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ ہے؟ کیا کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جعلی الیکشن، جعلی نتیجہ اور جعلی حکومت اور جعلی کرسی ہے، اس پر وہ لوگ اس وقت برا جمع ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے 2 3 4 سال ہو سکتے ہیں وہ مزید انتشار اور فساد کے شکار ہوں گے۔ لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ دنیا میں آپ جب بھی نے بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد استحکام آتا ہے۔ جی آپ نے کچھ نشستیں، آپ کے بھی ہے ایسا دعویٰ کہ اتنی نشستیں ہم سے چھینی گئی ہیں پورے پاکستان میں، جیسے پاکستان تحریک انصاف ایک نمبر بتا رہی ہے، کیا جماعت اسلامی کے جس پاس میں بھی ایک نمبر ہے؟ ہمارے ساتھ جہاں فارم 45 موجود ہے کافی تعداد میں، اور اس کے مطابق ہم نے الیکشن جیتا ہے، وہ 6 ایسے حلقے ہیں، اور ان فارم 45 میں ہم کامیاب ہے اور فارم 47 میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے حق میں اعلان ہوا ہے۔ تو یہ ایک کلم کلہ داندلی ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ اس الیکشن پر تو 2018 سے بھی زیادہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم تو اس ملک کے رہنے والے ہیں، چلے ہم تو ایک فریق ہے، لیکن جو بین الاقوامی غیر جانبدار ادارے ہیں، وہ ٹائم ہو گیا، اکانومسٹ ہو گیا، فافن ہو گیا، یورپی یونین، حتیٰ کہ اب تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو باہر سے جتنے بھی ادارے، ان کے مداران یہاں آئے تھے، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے، پاکستان کی حکومت نے ان کو وعدے دیے تھے تاکہ وہ آ کر الیکشن دے کے جاتے وقت ان سب کا تبصرہ یہی تھا کہ یہ تو الیکشن نہیں تھا، بس ایک ڈرامہ تھا، ایک سلیکشن تھا۔ اور وہ بھی حیران ہے کہ الیکشن کے دن تو موبائل فون کا استعمال کی اور ضرورت ہوتی ہے، اس طرح نیٹ کے، اور لیکن اس دن موبائل بھی بند ہوا، نیٹ بھی بند ہوا، پھر نتیجہ بھی بر وقت نہیں نکلا۔ پھر الیکشن کی رات آپ حیران ہوں گے کہ پریزائڈنگ آفیسر تبدیل کیے گئے۔ خود میرے حلقے میں پریزائڈنگ افسر سامان لینے آ گئے، اور جب وہ دفتر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پریزائڈنگ افسر ہے ہی نہیں، آپ کا تو تبادلہ ہوا ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس طرح شکایات ہیں۔ لیکن سراج الحق صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ تو جو پروسیس کے اوپر تو ظاہر ہے جو آپ کی شکایات ہیں وہ آپ کئی بار بتا چکے ہیں، اب یہ بتائیے کہ اس میں آگے بڑھنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کسی اور سیاسی جماعت کو ساتھ ملا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے سندھ میں احتجاج جی ڈی اے کے ساتھ جو تھا اس میں آپ جوائن آپ نے کیا تھا، وہ احتجاج جاری رہے گا؟ آپ لیگل پلیٹ فارمز پہ جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک کمیشن بن جائے تو اس معاملے کی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، کمیشن تو کافی نہیں ہے، ہم تو عدالت میں بھی گئے ہیں اور انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ تو چوک اور چوراہوں میں بھی ہم اس کے خلاف اپنی تحریک کو، اپنے مہم کو چلائیں گے، ہم خاموش تو نہیں رہیں گے، لیکن ہم عدالتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دے، وہ ہمارا حق دے۔ ہم کسی اور کے حق پر قبضہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حق پر جو قبضہ کرتا ہے تو عدالت کا فرض ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے۔ اور ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم الیکشن کے حوالے سے اصلاحات بھی اپنے دوسرے پارٹیوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اب تو ہمارا پکا یہ خیال بن گیا ہے کہ موجودہ طریقے الیکشن ہی غلط ہے، اس میں تو میجارٹی کی نہیں مینارٹی کی حکومت بنتی ہے، مینارٹی کا نمائندہ پہنچ جاتا ہے، میجارٹی تو پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح، تو اس فارمولے پہ بھی آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے؟ یقیناً اس پہ ہم تمام دوسری جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک صحیح جمہوریت کے لیے متناسب نمائندگی پر ہم سب اتفاق کر لیں۔ اس وقت دیکھیں بہن، اگر آپ نے الیکشن میں 50,000 ووٹ لیے اور آپ کے مقابلے میں 10 اور کینڈیڈیٹ انہوں نے 40,000 ووٹ لیے، تو صرف 50,000 والا کا کامیاب ہو جاتے ہیں، اور باقی 10 ایسے کینڈیڈیٹ جو 40,000 ووٹ لیتے ہیں، تو میجارٹی تو پھر بھی محروم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بھی دنیا بتائیے، کے بہت سارے ممالک میں متناسب نمائندگی پر جی بالکل الیکشن ہے، ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں تو اب ایک نظام وجود میں آ چکا ہے، ایک حکومت کا قیام جاری ہے اور وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اس سارے معاملے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت پہلی ترجیح پہ کیا کرے ایسا کام کہ سیاسی ماحول ذرا بہتر ہو جائے؟ دیکھیے، یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، یہ ایک ناکام حکومت ہے، اس لیے کہ ایک جیل سازی کی بنیاد پر جو حکومت بنتی ہے وہ کیسا کوئی اچھا کام کرے گا۔
تو سب سے پہلے تو معیشت ہے، یہ ٹھیک پہلے بھی نہیں کر سکی، مزید خرابی کا خطرہ ہے۔ پھر امن و امان اس وقت بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر بلوچستان میں اس وقت بھی ایک آگ لگی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک لہر موجود ہے بے اطمینانی کا، خود اندرون سندھ میں بدامنی انتہاؤں پر ہے۔ تو ایسے میں یہ موجودہ جو کمزور حکومت ہوتی ہے کیسے ان مسائل کو حل کریں گے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک عمومی طور پر کچھ چیزوں پر ایک میثاقی جمہوریت ہو جائے، اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق نئے میثاقی ہو جمہوریت جائے۔ کی آپ بات کریں، لیکن خیبر پختونخوا کا بتائیے، وہاں پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ آج آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کے انتخاب کے بعد ان کی پہلی تقریر یقیناً سنی ہوگی، آپ کے علم میں آئی ہوگی، کس طرح سے دیکھتے ہیں جو گفتگو انہوں نے کی ہے اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اور کچھ مطالبات بھی انہوں نے کیے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ان کی تقریر سننے کا موقع نہیں ملا، اپنے پروگرامات اتنے زیادہ تھے آج، لیکن اندازہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کا پہلے دن سے یعنی یہی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ مرکز اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کا جو 100% نقصان ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوں گے، اور پہلے بھی وہاں مرکز اور صوبے کے آپس کی میں ناچاقی کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹل کام، کوئی میگا پروجیکٹ، کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوا، اور اس بار ابھی حکومت بنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یعنی سب بندی انہوں نے شروع کی ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ شور شرابہ ہوگا، گالی گلوچ بھی اور دنگا فساد بھی، اور آخر میں مجھے سراج الحق صاحب دو چیزیں اگر جلدی سے تھوڑے سے کم وقت میں جواب دے دیں۔ ایک تو یہ جو آئین کے آرٹیکل 140 میں ترمیم کا معاہدہ ہوا MKM نون لیگ میں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلے بھی یہ ایکسرسائز ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ چلاتی ہے، تو اگر آپ اپنی پارٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو آپ آزاد ہے، لیکن ایسے ترامیم جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے یا 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے، تو جمہوریت کا تقاضا ہے کہ اس میں سب کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ پارٹی اور خاندان میں تو آپ آزاد ہے، لیکن پورے ملک کو نہ خاندان سمجھنا چاہیے نہ پارٹی سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور جو IMF کو خط لکھا عمران خان صاحب نے، اس پہ آپ کی رائے؟ اس پہ میرا یہ رائے یہی ہے کہ ایک تو تمام سیاسی جماعتوں سے ہم کہتے ہیں کہ IMF سے 24 بار جو پروگرام ہم نے لیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل میں اور اضافہ ہوا، اور یہ ایک ایسا دکان ہے جہاں جو بھی گیا ہے خسارہ ہی واپس لائے ہیں۔ تو IMF کو تو الوداع کہنا چاہیے۔ ہمارے منشور کا حصہ تھا کہ اگر قوم ہمیں کامیاب کرتی ہے تو ہم IMF سے مزید قرضے نہیں لیں گے، اس کے متبادل 100 راستے موجود ہیں۔ جہاں تک باہر کے اداروں کو اپنے ملک میں مداخلت کی دعوت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل اپنے گھر ہی میں حل کرنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن بین الاقوامی عدالتوں کے ہاں جانا، ورلڈ بینک اور IMF اور سلامتی کونسل اور UNO میں پاکستان کے اندرونی سیاست پر وہاں بات کرنا، یہ قومی وقار کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا ہوں۔ PTI، مسلم لیگ، پیپل پارٹی اگر کسی چیز پر اتفاق رکھتی ہیں تو یہی ہے کہ IMF سے قرضے لے کر معیشت کو چلانا، جبکہ جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ IMF کے قرضوں پر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی ہے، نہ پاکستان چل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ متبادل 100 راستے موجود ہیں، ہمیں وہ راستے اختیار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا جی۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔